बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ दूसरा चैप्टर। सातवीं लड़की जब सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने आई। तारीख में ऐसे हुक्मरानों की कमी नहीं जिन्हें कत्ल किया गया, जिन पर कातिलाना हमले हुए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तारीख की उन मुतअद्दिद चंद शख्सियतों में से है जिसे कत्ल करने की कोशिशें दुश्मनों ने भी की और अपनों ने भी की, बल्कि अपनों ने उसे कत्ल करने की गैरों से ज्यादा साजिशें की। यह अमर अफसोसनाक है कि सुल्तान अयूबी की दास्तान ईमान अफरोज के साथ साथ ईमान फरोशों की कहानी भी चलती है। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बारहा बार कहा था, तारीख इस्लाम वो वक्त जल्दी देखेगी जब मुसलमान रहेंगे तो मुसलमान ही, लेकिन अपना ईमान बेच डालेंगे और सलीबी उन पर हुकूमत करेंगे। आज हम वो वक्त देख रहे हैं। सैफुल्लाह की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब सुल्तान अयूबी ने सलीबियों का मुत्तहिदा बेड़ा बहीरा रूम में नजरे आबो आतिश किया था। उनके कुछ बहरी जहाज बचकर निकल गए थे। सुल्तान अयूबी बहीरा रूम के साहिल पर अपनी फौज के साथ मौजूद रहा और समंदर में से जिंदा निकलने वाले सलीबियों को गिरफ्तार करता रहा। इनमें 7 लड़कियां भी थीं जिनका तफसीली जिक्र आप पीछे सुन चुके हैं। मिस्र में सुल्तान की सोडानी सिपाह ने बगावत कर दी जिसे सुल्तान ने दबा लिया। उसे सुल्तान जंगी की भेजी हुई कमान भी मिल गई। वो अब सलीबियों के अजाइम को खत्म करने के मंसूबे बनाने लगा। बहीरा रूम के पार रूम शहर के मुजाफात में सलीबी सरबराहों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उनमें शाह अगस्टस था, शाह रिमांड और शहनशाह लुई हफ्तम का भाई रॉबर्ट भी था। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा कहर व गजब में आया हुआ एक शख्स था जिसका नाम एमलर था। वो सलीबियों की इस मुत्तहिदा बेड़े के कमांडर था जो मिस्र पर फौज कशी के लिए गया था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन पर नागहानी आफत की तरह टूट पड़ा और इस बेड़े के एक भी सिपाही को मिस्र के साहिल पर कदम न रखने दिया। मिस्र के साहिल पर जो सलीबी पहुंचे वो सुल्तान अयूबी के हाथ में जंगी कैदी हो गए। सलीबियों की कॉन्फ्रेंस में एमलर के होंठ कांप रहे थे। उसका बेड़ा गर्क हुए 15 दिन गुजर गए थे। वो 15वें दिन इटली के साहिल पर पहुंचा था। सुल्तान अयूबी की आतिशें तीर अंदाजों ने उसके जहाज के बाद बान और मस्तूल जला डाले। तो ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके मल्लाहों और सिपाहों ने आग पर काबू पा लिया था और वो जहाज को बचा ले गए थे, मगर बादबानों के बगैर जहाज समंदर पर डोलता रहा। फिर तूफान आ गया। उसके बचने की कोई सूरत न रही थी। बहुत से बचे खुचे जहाज और कश्तियां उस तूफान में गर्क हो गई थी। ये एक मौजज़ा था कि एमलर का जहाज डोलता रहा, भटकता रहा, डूब डूब कर उभरता इटली के साहिल से जा लगा था। उसमें उसके मल्लाहों का भी कमाल शामिल था कि उन्होंने चप्पुओं के जोर पर जहाज को काबू में रखा था। साहिल पर पहुंचते ही उसने तमाम मल्लाहों और सिपाहों को बेदरीग इनाम दिया। सलीबी सरबराह वहीं उसके मुंतजिर थे। वो इस पर गौर करना चाहते थे कि उन्हें धोखा किसने दिया। जाहिर है कि शक सुडानी सलार नाजी पर ही हो सकता था। उसी के खत के मुताबिक उन्होंने हमले के लिए बेड़ा रवाना किया था, मगर उनके साथ नाजी का तहरीरी रब्ता पहले भी मौजूद था। उन्होंने नाजी के उस खत की तहरीर पहले 2 खतों से मिलाई तो उन्हें शक हुआ कि ये कोई गड़बड़ है। उन्होंने काहिरा में जासूस भेज रखे थे, मगर उनकी तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। उन्हें यह बताने वाला कोई न था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी और उसके साजिशी सलारों को खुफिया तरीके से मरवा दिया और रात की तारीकी में गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया था। और सलीबी सरबराहों और बादशाहों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि जिस खत पर उन्होंने बेड़ा रवाना किया था वो खत नाजी का ही था, मगर हमले की तारीख सुल्तान अयूबी ने तब्दील करके लिखी थी। जासूसों को ऐसी मालूमात कहीं से भी नहीं मिल सकती थी।
یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایملر کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست خورد تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف ریمانڈ جانتا تھا۔ وہ ریمانڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اسے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھی۔ ریمانڈ نے اس کا تعارف کروایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرنے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا، اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھی۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا، مگر تیر خطا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئی۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ایک ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی، اور سوڈانی افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے۔ رابن 4 آدمی اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں، لیکن ابھی تک ساحل پر ہے۔ 7ویں لڑکی کی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام مبینہ ارتلاس ہے، لیکن موبی نام کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ مردوں کا ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن لڑکیوں کو بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ شاہ اگسٹس نے کہا، ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر یہ مجھے یقین دلایا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ریوان نے کہا، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان ان کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے۔ لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی کہ میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، رابرٹ نے کہا، کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کرائیں۔ میں اس کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، جاسوس نے کہا، دراصل تربیت یافتہ ہیں۔ اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں۔ آپ کسی جوان لڑکے کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوسی اور تخریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جو ہی دشمن کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے تو اس سے اذیتیں دی جائیں گی، پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کو ہم نے زر کثیر صرف کر کے حاصل کیا، پھر ٹریننگ بھی دی اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی تھی۔ ایک ہی بار 7 تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں ہے۔
کیا تم اعتماد سے کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگسٹس نے پوچھا۔ جی ہاں، جاسوس نے کہا، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دنوں تک رابن اس کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کو قاہرہ لے جائے۔ وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی لے جائیں گے۔ آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسی ہوں جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔ ہمیں ہر وقت پر، ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے۔ ایملرک نے گرج کر کہا کہ اس پر بحیرہ روم میں جو بیتی تھی اس کا وہ انتقام لینے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کا سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا صحرا اس کے سر بندھے گا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ جلتے ہوئے جہاز میں زندہ جل جانے سے تو بچا تو طوفان نے گھیر لیا۔ اب بات کرتے کرتے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار کر یا اپنے ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی قتل کرواؤں گا۔ میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں شاہ ایملر، ریمانڈ نے کہا۔ ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرموں میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں۔ کئی مسلمان گورنر اور امیر ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں عمرا کے ہاتھوں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہے جو صلیب کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں اتحاد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقبل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ذرا دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تخریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوئی ہفتم کے بھائی رابرٹ نے کہا، عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمان کے ہاتھوں مرواؤ۔ مسلمانوں کو ذہنی عیاش کا سامنا مہیا کرو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم مسلمان کا ایمان آسانی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی امراء اور وزراء کی مثالیں دی جنہیں صلیبیوں نے عورت، شراب اور دولت سے خرید لیا تھا اور انہیں اپنا در پردہ دوست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں کے متعلق باتیں ہوئی، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے لیے عملی پہلاؤ پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ کیے جائیں اور وہ اگلی شام تک روانہ ہو جائیں۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنا ناماریس بھی تھا جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بحروم میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈر پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کر دیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے
اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کروایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کماندار مرے گئے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سلاروں وغیروں کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوس نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسوں کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ ان سب کو یہاں پہرے میں بلوا لیتے ہیں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کے ایک کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسوں اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، اور وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہے، اور وہ مرے ہوئوں میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی، جس کا نام فخر المصری نے موبی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک دور کرو علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بالیان لاپتہ ہے تو وہ بحیرہ روم کی طرف نکل گیا ہوگا۔ صلیبیوں کے سوا اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو تہہ خانے میں ڈلوا دو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پار بھیج دو۔ زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اپنے جاسوس اپنے ہی ملک میں پھیلا دیے جائیں۔ یہ مشورہ دینے والا سلطان نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سلاح تھا۔ اس نے کہا، ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے مسلمان امراء سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکیں یا اپنے گھر کو ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ روایت غور سے سنی اور کہا، اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں دیانت دار اور اپنے مذہب سے متعلق مخلص رہیں تو باہر حملہ اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تم اپنی نظر سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اور اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحیرہ روم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ روشن کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی کو روک لیں گے۔ سلطان محترم، سلار نے کہا، ہم مایوس نہیں، صرف 2 لعنتوں سے بچو میرے عزیز دوستو۔ سلطان ایوبی نے کہا، مایوس اور ذہنی عیاشی، انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحیرہ روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اس کے 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پہرے میں دارالحکومت کو بھیج دے۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ
6-7 سپاہی لیے اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ان سوڈانی کمانداروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں بھی کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحیرہ روم کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کی بوڑھی خادماؤں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں۔ ان میں جس کی عمر زیادہ ہو جاتی وہ اسے غائب کر دیتا اور اس کی جگہ جوان لڑکی لے آتا تھا۔ ان خادماؤں نے یہ بھی بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز بعد جب سوڈانی نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 7 گھوڑ سوار بھی تھے۔ حرم کی لڑکیوں کے متعلق بوڑھیوں نے بتایا کہ وہ گھر میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلی گئی۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رکا۔ اس پر فخر المصری سوار تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہانپتی کانپتی آواز میں بولا، میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں بھی اسی بدبخت بالیان اور اس کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ ہیں۔ میں اکیلا تھا۔ وہ بحیرہ روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کے لیے مجھے صرف 4 سپاہی دے دیں۔ میں ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے اسے اس وعدے سے ٹھنڈا کیا کہ وہ اسے 4 کی بجائے 20 سوار دے گا۔ وہ ساحل سے آگے اتنی جلدی نہیں جا سکتے۔ میرے ساتھ رہو۔ علی بن سفیان مطمئن ہو گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس وقت بالیان اس ریوی لڑکی کے ساتھ جس کا نام موبی تھا ساحل کی طرف جانے والے عام رستے سے ہٹ کر دور جا چکا تھا۔ ان علاقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوڈانی فوج اور اس کے کمانداروں کو صلاح الدین ایوبی نے معافی دے دی ہے۔ ایک تو وہ سلطان کے عتاب سے بھاگ رہا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ موبی جیسی حسین لڑکی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی حسین لڑکیاں صرف مصر اور سوڈان میں ہی ہیں، مگر اٹلی کی اس لڑکی کے حسن اور دلکشی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنا رتبہ، اپنا مذہب اور اپنا ملک ہی چھوڑ رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ موبی اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ مقصد تباہ ہو گیا تھا، تاہم موبی اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنا جسم اور اپنی عزت کی قربانی دی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ بالیان اس خوش فہمی میں تھا کہ موبی اسے بری طرح چاہتی ہے، مگر موبی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ چونکہ مجبور تھی اس لیے اکیلی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس مقصد کے لیے بالیان کو ساتھ لیے ہوئے تھی کہ اسے اپنے حفاظت کی ضرورت تھی۔ اسے بحیرہ روم پار کرنا تھا یا رابن تک پہنچنا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رابن اور اس کے ساتھی جو تاجروں کے بھیس میں تھے پکڑے جا چکے ہیں۔ اس مجبوری کے وقت وہ بالیان کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ تیز چلو اور پڑاؤ کم کرو ورنہ پکڑے جائیں گے، لیکن بالیان جہاں اچھی جگہ دیکھتا رک جاتا۔ اس نے شراب کا ذخیرہ اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بالیان کو اتنی زیادہ پلا دی کہ وہ بے سدھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو 7 محافظ تھے وہ کچھ دور سو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک ایسا ہے جو جوان ہے اور سب پر چھایا رہتا ہے۔ بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر وقت بات کیا کرتا تھا۔ موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی۔
اور اسے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو کر رہ سکو، مگر تمہارا یہ کماندار بالیان اس قدر عیاش آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ عقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا۔ اس نے مجھے اپنے حرم کی لونڈی بنا لیا اور اندھا دھند فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔ تمہاری شکست کا ذمہ دار یہ شخص ہے، اب یہ میرے ساتھ صرف عیاشی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں، اسے اپنی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے اگر شادی کرنی ہی ہے اور اپنے ملک میں لے جا کر اسے فوج میں رتبہ دلانا ہے تو مجھے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے، اور وہ تم ہو۔ تم جوان ہو، دلیر ہو، عقل مند ہو، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں چاہ رہی ہوں، مجھے اس بوڑھے سے بچاؤ، میں تمہاری ہوں، سمندر پار چلو، فوج کا رتبہ اور مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، مگر اس آدمی کو یہیں ختم کرو، وہ سویا ہوا ہے، اسے قتل کرو اور نکل چلیں۔ اس نے محافظ کے گلے میں باہیں ڈال دیں، محافظ اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا، اس نے دیوانہ وار لڑکی کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ نوبی اس جادوگری کی ماہر تھی، وہ ذرا دور ہٹ گئی، محافظ اس کی طرف بڑھا تو عقب سے ایک پرچھی اس کی پیٹھ پر اتر گئی، اس کے منہ سے ہائے نکلی اور وہ پہلو پر لڑک گیا، پرچھی اس کی پیٹھ سے نکلی اور اسے آواز سنائی دی، نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی، وہ اٹھی اور اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے گیا، اسے بالیان کے پاس پھینک کر کہا ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں، ہماری زندگی اسی کے ساتھ ہے، تم ہم میں سے کسی کو اس کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتی، جو گمراہ ہوا اس نے سزا پالی۔ بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ تم لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبی نے کہا۔ ایک نے جواب دیا سمندر میں ڈوبنے، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جہاں تک بالیان جائے گا ہم بھی وہیں تک جائیں گے، اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے دن بالیان جاگا تو اسے رات کا واقعہ بتایا گیا۔ موبی نے کہا کہ وہ مجھے جان کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بالیان نے اپنے محافظوں کو شاباش دی، مگر ان کی یہ بات سنی انسنی کر دی کہ یہ لڑکی اسے گمراہ کر کے لے گئی تھی اور انہوں نے اس کی باتیں سنی تھی، اور موبی کے حسن و شراب میں مدہوش ہو کر سب کچھ بھول گیا۔ موبی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے، مگر بالیان نے پرواہ نہ کی، وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا۔ ساحل کے کیمپ سے رابن، اس کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کی گارڈ میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا، قیدی اونٹوں پر تھے اور گارڈ گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے، وہ بے خوف و خطرہ جا رہے تھے، وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں، کسی کے بھاگنے کا بھی ڈر نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہے، بلکہ یہ لڑاکے جاسوس تھے، ان میں جو تاجروں کے بھیس میں تھے پکڑے تھے۔ وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیغ زن تھے، اور ان کی لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے اچھے جابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے،
मुहाफिजों का कमांडर मिस्री था। उसने देखा कि उन 6 में से एक लड़की उसकी तरफ देखती रहती है और वो जब उसे देखता है तो लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये मुस्कुराहट उस मिस्री को मोम कर रही थी। शाम के वक्त उन्होंने पहला पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया। उस लड़की ने खाना न खाया। कमांडर को बताया गया तो उसने लड़की के साथ बात की। लड़की उसकी जुबान बोलती और समझती थी। लड़की के आंसू निकल आए। उसने कहा कि वो उसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सब सो गए तो कमांडर उठा। उसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने उसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है। उसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा। फिर उसे जहाज में अपने साथ लाए जहां वो एक अफसर की दाश्ता बनी रही। दूसरी लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि उनके साथ उसकी मुलाकात जहाज में हुई थी। उन्हें भी अगवा करके लाया गया था। अचानक जहाजों पर आग बरसने लगी और जहाज जलने लगे। उन लड़कियों को एक कश्ती में बिठाकर समंदर में डाल दिया गया। कश्ती उन्हें उस साहिल पर ले आई जहां उन्हें जासूस समझकर कैद में डाल दिया गया। ये वही कहानी थी जो ताजरों के भेस में जासूसों ने उन लड़कियों के मुतालिक सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडर को मालूम नहीं था कि ये वो कहानी पहली बार सुन रहा था। उसे तो हुक्म मिला था कि यह खतरनाक जासूस है, उन्हें काहिरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नजर वो उन लड़कियों को या उस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। उसे मालूम नहीं था कि लड़की की तरकश में अभी बहुत देर बाकी है। लड़की ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं अपनी खातिर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा कोई गमख्वार नहीं। मैं उन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और उन आदमियों को भी नहीं जानती। तुम मुझे रहम दिल भी लगते हो और मेरे दिल को भी अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर कौन सा मर्द अपने आप में रह सकता है। ये लड़की मजबूर थी, रात की तन्हाई में भी थी। मिस्री की मर्दानगी पिघलने लगी। उसने लड़की के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दी। लड़की ने एक और तीर चलाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार पर जहर उगलने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे गवर्नर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अपनी मजलूमियत की ये कहानी सुनाई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे हाल पर रहम करेगा, मगर उसने मुझे अपने खैमे में रख लिया और शराब पीकर मेरे साथ बदकारी करता रहा। उस वहशी ने मेरा जिस्म तोड़ दिया। शराब पीकर वो इतना वहशी बन जाता है कि उसमें इंसानियत बाकी नहीं रहती। मिस्री का खून खोलने लगा। उसने खुदक कर कहा, हमें कहा गया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मोमिन है, फरिश्ता है, शराब और औरत से नफरत करता है। मुझे अब उसके पास ले जाया जा रहा है। लड़की ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो रात को देख लेना कि मैं कहाँ होंगी। वो मुझे कैद खाने में नहीं डालेगा, अपने हरम में रख लेगा। मुझे उस आदमी से डर आता है। इस किस्म की बातों से लड़की ने उस मिस्री के दिल में सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी और वो पूरी तरह मिस्री पर छा गई। उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। मिस्री को मालूम नहीं था कि यही उन लड़कियों का हथियार है। लड़की ने आखिर में उसे कहा, अगर तुम मुझे इस जलील जिंदगी से निजात दिला दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और मेरा बाप तुम्हें सोने की अशरफियों से माला माल कर देगा। उसने इसका तरीका यह बताया कि मेरे साथ समंदर पार भाग चलो, कश्तियों की कमी नहीं। मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है। मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और मेरा बाप तुम्हें निहायत अच्छा मकान और बहुत सी दौलत देगा। तुम उसे तिजारत कर सकते हो। मिस्री को सिर्फ ये याद रह गया कि वो मुसलमान है। उसने कहा कि वो अपना मजहब तर्क नहीं कर सकता। लड़की ने जरा सोचकर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब भी छोड़ दूंगी। उसके बाद वो फरार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। लड़की ने उसे कहा, मैं तुम पर जोर नहीं देती,
अच्छी तरह सोच लो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा हो गई है, इतनी तुम्हारे दिल में भी पैदा हुई है या नहीं। अगर तुम मुझे कबूल करने पर आमादा हो सकते हो तो सोच लो और कोशिश करो कि काहिरा तक हमारा सफर लंबा हो जाए। हम एक बार वहां पहुंच गए तो फिर मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती और ना तुम मेरी बू भी नहीं सूंघ सकोगे। लड़की का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सफर लंबा हो जाए और 3 दिनों की बजाय 6 दिन रास्ते में ही गुजर जाए। उसकी वजह यह थी कि रॉबिन और उसके साथी फरार होने की तरकीबें सोच रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफिजों के हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके घोड़े चुरा कर भागा जाए। अभी तो पहला ही पड़ाव था। उनकी जरूरियत ये थी कि सफर लंबा हो जाए ताकि इत्मीनान से सोच सके और अमल कर सके। इस मकसद के लिए उन्होंने उस लड़की को इस्तेमाल किया। वो मुहाफिजों के कमांडर को कब्जे में ले ले। लड़की ने पहली मुलाकात में ही यह मकसद हासिल कर लिया और मिस्री को मुंह मांगी कीमत भी दे दी। मिस्री को कोई ऐसा बड़ा रुतबा वाला आदमी नहीं था, मामूली सा ओहदेदार था। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। कहाँ इतनी जीती जागती लड़की जो उसके तस्वरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी लौंडी बन गई थी। वो अपना आप, अपना फर्ज और अपना मजहबी भूल गया। वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था। उस पागलपन में उसने सुबह के वक्त पहला हुक्म ये दिया कि जानवर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा आज सफर नहीं होगा। मुहाफिजों और शतरबानों को इस हुक्म से बहुत खुशी हुई। वो महाज की सख्तियों से उकताए हुए थे। उन्हें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो दिन भर आराम करते रहे, गपशप लगाते रहे और उनका कमांडर उस लड़की के पास बैठा बदमस्त होता रहा। दिन गुजर गया, रात आई। वो जब सब सो गए तो मिस्री लड़की को साथ लेकर दूर चला गया। लड़की ने उसे आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह जब यह काफिला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने रास्ता बदल दिया। अपने दस्ते से उसने कहा कि इस तरफ अगले पड़ाव के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और अंडे मिल जाएंगे। उसका दस्ता उस पर खुश हुआ कि कमांडर उन्हें ऐश करवा रहा है। अलबत्ता उस दस्ते में 2 अस्करी ऐसे भी थे जो कमांडर की इन हरकतों से खुश नहीं थे। उन्होंने उसे कहा कि हमारे पास खतरनाक कैदी हैं, ये सब जासूस हैं, इन्हें बहुत जल्दी हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए। बिला वजह सफर लंबा करना ठीक नहीं है। मिस्री ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जल्दी पहुंचूं या देर से। जवाब तलबी हुई तो मुझसे होगी। दोनों खामोश हो गए, लेकिन वो अलग जाकर आपस में खुसर खुसर करते रहे।